अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली 42 एपिसोड ऑफ हल्फेजा। तो आज के एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। तो बहुत ही प्यारी है, दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। बहुत ही यमी सी एपिसोड कह सकते हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग, माइंड रिलैक्सिंग और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग। तो देर किस बात की, मैं जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। नावल हल्फेजा बाय असमा मिर्जा, एपिसोड 42। लेट्स स्टार्ट। क्या तुम्हें मेरी ज़रा फिक्र नहीं? उसकी कमर को देखने के साथ ही बोली तो अनीस ने पीछे को रुख फेरा। इसका फिक्र से क्या ताल्लुक? जो बताना है उठकर बैठो, फिर बताओ। मैं तुम्हारी बाजू पर सर नहीं रख सकता, टूट जाएगी। दोनों की आंखें मिली तो अनीस के सर्दपन में खुद ही कमी आ गई, पर वो नफ़ी में सर हिलाती वैसे ही सीधी लेटी थी। फिर नरम सा तकिया सरहाने की जानिब से खींच कर अपने सर के नीचे रखा ताकि अच्छे से अनीस को देख सके। नहीं टूटेगी। तुम अगर मुझसे मेरे पास्ट के बारे जानना चाहते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल पहले सुनो, जबकि जवाब बाद में देने का ऑप्शन भी होगा। पहले भी दे सकते हो अगर मेरा सवाल आसान हुआ। मैं तुम्हें सिर्फ सवाल सुनने का ही तो कह रही हूँ। ऐसे मत प्रिटेंड करो कि मैं तुम्हें दिखाई और सुनाई नहीं दे रही। अनीस, वो लेटे होने के सबब नकाहत से भरपूर आवाज में मध्यम सा बोली। उसकी आंखें बाहुदा अनीस को उसकी मौजूदगी से ज्यादा मुतासिर कर रही थी। अगर तुमने जिद की तो मैं उठकर चला जाऊंगा, वो नहूत से बोला, जैसे वाकई अर्शिया में इतनी अहलियत नहीं कि वो उसके कदमों को जंजीर कर सकती। तुम कैसे उठकर जा सकते हो? ये भी नहीं पूछा कि मैं हमारा रिश्ता हमेशा कायम रखने की बात से क्यों हट गई? तुम्हें मेरे सवाल के लिए तजस्सुस तक नहीं हो रहा। तुम मुझे ये भले मत बताओ कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। मुझे अब जानना भी नहीं, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतना एहसास भी नहीं कि तुम मेरे बारे फिक्र ना से ही तजस्सुस का ही इजहार कर लो? मुझे इतना हर्ट करने के बावजूद तुमने माफ़ी तक नहीं मांगी। मैंने अपनी तकलीफ खुद ही मिटा दी, एक मान की वजह से। पर तुम जाते हो तो वो मान टूट जाएगा। फिर मैंने जितनी अपनी तकलीफ ख़त्म की, इससे ज़्यादा दोबारा महसूस करूंगी। जा सकते हो तो जाओ। वो नमदीदा थी, उसकी आवाज़ में नमी और ग्रे आंखों में टूटे मान की किरचियां बसी थी। उसका लफ्स लफ्स अनीस के सीने के अंदर तक जाकर दबा था। जिद मत करो, मैंने तुम्हें देखने या सुनने से इनकार नहीं किया। उठो और अपना सवाल बताओ। फिर अपने पास्ट के बारे बताने के बाद मुझसे अपने सवाल का जवाब ले लो। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही खातून? वो इस बार लहजा सख्त होने से रोक ना सका। उसे एतराज बस उसकी बाजू पर सर रखकर यूं साथ लेटने पर था। नहीं आ रही। यहाँ सर रखकर लेटो, वरना तुमसे बात भी नहीं करूंगी, ना तुम्हारी तरफ देखूंगी। ये मुश्किल तो मेरे लिए होना चाहिए कि मैं अपनी बाजू भी दे रही हूँ और तुम्हें खुद अपने करीब आने की इजाजत भी। तुम्हें क्या तकलीफ है अनीस? वो हक पर थी, और अनीस ने इमेजिन किया अगर वो इसे नहीं देखती तो दिल पर बड़ा कर्ब आ पड़ेगा। तभी वो उसकी तरफ रुख करते झुककर अर्शिया के सर तले दबे आधे तकिए पर अपनी कोहनी टेकता अर्शिया के खुले बाल तकिए और मैट्रेस पर फैलाए उसके शाने को उनके बोझ से आज़ाद कर गया। वो सांस रोककर खुद पर झुके अनीस को देखकर अपने आप को घबराने या बौखलाने से हर मुमकिन रोक रही थी। तकलीफ मुझे है क्या? वो उसके सवाल पर नजरें चुराकर अपनी बाजू खुल गई। जो हुक्म था कि यूं झुकने की इजाजत नहीं दी, बल्कि बस सर रखने का इजाजतनामा सौंपा है। ऑफ कोर्स, वैसे मुझे हर वक्त पास लाते रहते हो, और अब मैंने क्या कह दिया, शर्में आ रही हैं। दो कौमी नजरिया से ही कहते हैं। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई तो अनीस ने इस पर से हटे सीधा हुआ फिर गहरी सांस लिए खुद भी बैठे बैठे पीछे को गिरा तो अर्शिया ने बर वक्त अपनी बाजू अच्छे से उसके सर के पीछे गर्दन की जानिब एडजस्ट की और करवट अनीस की तरफ जरा सी बदलकर उसे देखने लगी, जो सीधा लेटकर कमरे की छत को देख रहा था। उसका सर तकिए पर मौजूद अर्शिया की बाजू पर था।
तकिए की नरमी के सबब अर्शिया की बाजू दबने से महफूज थी, वरना वो ऐसा कभी ना करता। ऊपर से ये लड़की उसकी तरफ करवट फेर कर अपना हाथ सिरकाकर अनीस की जॉ लाइन तक ले जा रही थी। उंगलियों के पोरे उसके जबड़े पर मौजूद फेशियल हेयर से उलझाए, वो अनीस की गर्दन तक उंगलियों की हरकत रोके गर्दन की शफाफ और अकड़ी जल्द पर अपनी उंगलियों की पोरें रगड़ रही थी। अनीस के दिल की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। स्टॉप दिस नॉनसेंस, उसका हाथ पकड़कर दूर करे, वो गुस्से की आखिरी हद पर था। ओके नहीं कर रही, इतना भड़कने की जरूरत नहीं अनीस खानम अलवी, गुस्सा करोगे तब भी नहीं बताऊंगी। वो खुद को यहाँ लेटने पर कोस रहा था कि आखिर क्या ही हो जाता अगर वो कमरे से दफा हो जाता। ये लड़की जितना कहे ना बोलेगी ना देखेगी, पर वो तो जानता था अर्शिया अलमीर उससे रूठ नहीं सकती। या अल्लाह सब्र दे मुझे। अनीस ने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते छत की तरफ देखे, अपना हौसला यकजा किया। बताओ अब क्या सवाल है, ज्यादा देर तुम्हारी बाजू मेरा वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो संगदिली से रुख अर्शिया की जानिब फेरे, बोला जैसे यहाँ इस वक्त लेटना कांटों पर बदन घसीटने से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तुम मेरी बाजू की टेंशन मत लो, वो बहुत जिटानी कुव्वत रखती है, तुम बस मेरे सवाल पर फोकस करना। उसके कान के करीब ही सांस लेती बोल रही थी। अनीस का दिल घोटने में इस लड़की ने कोई कसर ना छोड़ी थी। अनीस ने तेज से सांस लेते जरा सा सर अर्शिया की तरफ घुमाया तो वो इसी के देखने की मुंतजर थी। वो अनीस के इतने करीब आ गई थी, तभी दिल चाहा आज पहल कर ही दे। वो कुछ तो करेगा, या तो तस्लीम या फिर पूरा धुतकार देगा। वो उसकी आंखों की उलझन, परेशानी और बेताबी देखकर समझ ना पाई वो उसके पास इतना परेशान क्यों है। क्या वो उससे निगल जाएगी? क्या वो कोई जिन भूत है? मुझे इस तरह मत देखो, क्या सवाल होगा तुम्हारा? अर्शिया ने अनीस की खुद की तरफ जमी आंखों पर अपने दिल को एक हार्ट बीट मिस करते महसूस किया। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। वो अंजाम से वाकिफ थी, फिर भी पहल करने का सोच रही थी। ओ खुदा, इतनी हिम्मत उसने न जाने कहाँ से लाई थी। वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। इस लड़की की तेज धड़कनें उसके पूरे सीने को मुतासिर कर रही थी। वो फिक्रमंद था कि वो लड़की खुद की जान क्यों मुश्किल बना रही है, क्योंकि जब वो उसके करीब नहीं रह सकती तो जिद कर रही है। वो सिर्फ उसके लिए कंसर्न रखता था। ये सवाल करूंगी कि हम इससे ज्यादा करीब क्यों नहीं आ सकते, जब कहीं ना कहीं हम दोनों ही जानते हैं कि हमारे दिल में गैर वाज़ेह सा कुछ है जो कल को हमारे हमेशा साथ रहने का जवाब बन सकता है। वो उसके दिल की धड़कनें बगैर रुकावट महसूस करे सरगोशी में बोली। उसका हाथ अनीस की मुट्ठी बने हाथ से निकलकर दोबारा उसकी गर्दन की जल्द से अपनी उंगलियां रगड़ने लगा, और इस बार वो उसके हाथ को पकड़कर खुद से दूर भी ना कर सका। मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम बताओ अपना पास्ट। उसका यहाँ भी फरार देखकर दुखी हुई। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था कि वो ऑप्शन की तरफ जाता। इसे अर्शिया को परेशान करना पसंद था शायद। वो ना सिर्फ मुंह फेर गई, बल्कि करवट सीधी करे अपनी बाजू उसके सर से निकालने की कोशिश भी करने लगी। अपना सर हटाओ मेरी बाजू पर से और जा सकते हो तुम। वो मुंह दाएं तरफ फेर कर बस उसके सर उठाने की मुंतजर थी। तुमने खुद कहा था जवाब बाद में देने का ऑप्शन है, अब ये क्या ड्रामा है? वो सर तो ना उठा सका, पर गुस्से से इस बेईमानी पर जरूर एहतजाज कर उठा। वो झटके से रुख उसकी जाने फेर कर भीगी आंखों में दुगना गुस्सा भरे। जब अनीस को देखने लगी तो वो नर्म पड़ा कि इसे अचानक क्या हुआ। तुम्हें लगता है मेरा पास्ट इतना सिंपल है कि मैं इस माइंड ऑफ स्टेट के साथ बता सकती हूँ? तुम अगर पहले मेरे सवाल का जवाब दे देते तो मैं पुरसुकून होकर तुम्हें सब बता देती। तुमने ऑप्शन लेकर मेरा रहा सहा सुकून भी उजाड़ दिया। इसलिए जा सकते हो तुम। उठो, मेरी बाजू में दर्द हो रहा है, सर भारी है वाकई तुम्हारा। वो बोलते बोलते एहतिताम तक बच्चों की तरह छोटे से दर्द पर रो दी तो अनीस ने अपना सर उसकी बाजू पर से उठाया। वो किसी खुमार के सबब नहीं, बल्कि परेशानी के हाथों मजबूर हुआ। करवट अर्शिया की जाने फेरते इसने अपनी गर्दन तले दबी उसकी बाजू अपने सर के नीचे से निकालकर अपनी बाजू उसके सर तले से गुजार कर जब इस रोती लड़की को अपने चेहरे के करीब खींचा तो अर्शिया का सांस सिसकी की सूरत उसके लबों से खारिज हुआ। उसका चेहरा अनीस को इतने पास देखकर सफेद हुआ जैसे उसकी सांस रुकी ही नहीं, उसका साथ छोड़ गई हो। क्यों परेशान हो तुम?
وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں گزارتا اسے سانس لینے کا حوصلہ بخش رہا تھا۔ بھلا اسے اپنے سینے جوڑ کر وہ کیسے سانس دے سکتا تھا؟ انیس کو اس کی حالت نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے الفاظ سے بہت ہرٹ ہوئی ہے، پر یہ شدید توڑ پھوڑ تو ام- انیس کی امید سے زیادہ تھی۔ تم نے کیا ہے پریشان؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں میں دوبارہ نمی بھر لائی۔ اس کی آواز کرچیوں میں بٹی، لہجہ ٹوٹے کان سے بھی زیادہ زخمی کر دینے والا تھا۔ میں صبح کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے امید نہیں تھی تمہارا دل اس قدر غمگین ہو جائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ سکتی تھی، پھر وہ کیوں انکاری تھا آخر؟ تو پھر اپنے کہے سب لفظ واپس لے رہے ہو نا تم؟ وہ آنکھوں میں آس، امید اور یقین ایک ساتھ لائے اپنی ہتھیلی اس کے گال سے جوڑ کر بولی، نہیں لے رہا۔ انداز کی معافی تھی یہ، الفاظ کی نہیں۔ وہ ایک پل میں اس کی آنکھوں میں درد بھر گیا۔ تو پھر مت مانگو معافی، مجھے انداز نے نہیں تمہارے الفاظ نے توڑا تھا، لیکن تم نے دیکھا میں کتنی مضبوط ہوں۔ میں نے تم پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں کس قدر غمگین رہی آج پورا دن۔ مجھے خود سے اس حوصلے کی امید نہ تھی۔ وہ خود اذیتی میں مبتلا مسکرائی، اور وہ نہیں چاہتا تھا وہ ایسے مزید خود سے لڑے۔ مجھے بھی نہیں تھی۔ سونے کی کوشش کرو، اس پر کل بات کریں گے۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں، تم نے جو میرے لیے کمرہ ٹھیک کیا، اگر تم پرسکون ہو جاؤ ابھی تو وہاں نہیں جاؤں گا، ہم کمرہ اور بیڈ شیئر کر لیں گے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہی سکون میں آ گئی تھی، اور وہ محسوس بھی کر سکتا تھا کہ وہ اسے اپنے پاس چاہتی ہے۔ یہ بھی جانتا تھا وہ اس کا اقرار نہیں کرے گی۔ تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میں تمہیں اپنے پاس رہنے کا نہیں کہہ رہی، میں بس یہ کہہ رہی تھی اگر تمہیں میرا پاس جاننے میں دلچسپی ہے تو مجھے بھی یہ جاننے میں ہے کہ کیوں نہیں آ سکتے ہم مزید قریب۔ ویسے ابھی ابھی مجھے ایک اور خیال آیا ہے کہ جب ہمیں الگ ہی ہو جانا ہے تو کیا سوال کیا جواب، نہ تم میرے ماضی کو جانو نہ میں تم سے کوئی وجہ پوچھوں گی، یہ ٹھیک ہے نا؟ وہ پرسکون سا مسکراتی اپنے ہی تقاضوں سے یہاں تک کہ مکر رہی تھی یہاں تک کہ اس نے انیس کے پہلو سے نکل کر اٹھنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ اس کی کوہنی ہاتھ میں پکڑ کر بے ارادہ روک بیٹھا، جس سے وہ انیس کے چہرے پر بے حد جھک آئی۔ دونوں اس نزدیکی کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ اتنے قریب کے بیچ میں ہوا کے لیے جگہ ہی نہ بچی۔ انیس نے اس کے بازوؤں کو جن ہاتھوں کی گرفت سے تھامے خود پر گرنے سے روک رکھا تھا، وہ اگر ذرا بھی ڈھیلی ہوتی تو ان کے چہرے ٹکرا جاتے، بس ایک جنبش پر بیچ کے فاصلے کی لکیر مٹ جاتی۔ اس نے ارشیا کو نرمی سے تھاما تھا، پر وہ ہاتھوں کی نرمی اتنی کمزور بھی نہ تھی کہ ارشیا آسانی سے دور ہو پاتی۔ ارشیا کی سانسیں تیز تھی، مگر وہ انہیں قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ انیس کو دیکھتے ذرا سے کھلے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ یہ کیا کر رہی ہے میرے ساتھ؟ انیس کے دل نے اسے جھنجھوڑا تھا، اسے ہلا کر ہوش دلائی تھی، مگر وہ آہستہ آہستہ انیس کے چہرے کے قریب تر جھک آئی۔ یہ کوئی بے ساختہ جرت نہیں تھی، ہلکا ایک تھکا ہوا دل تھا جو سہارا ڈھونڈ رہا تھا، جواب ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کس وجہ سے دھڑکے، کیا جواز دے کہ وہ مسکرائے۔ انیس نے خوف سے پلکیں جھپکی، اس نے محسوس کیا کہ اگر اس نے ابھی کچھ نہ کیا تو یہ لمحہ ہاتھ سے نکل جائے گا یا پھر حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ اس کے اندر دو آوازیں تھیں، ایک کہہ رہی تھی روک لو، دوسری سرگوشی کر رہی تھی بس ایک پل ہی تو ہے، پر یہ پل بات بڑھانے والا تھا، اور وہ بات ختم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پہل کرنی چاہیے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ دوبارہ کبھی تمہارے نہ خود قریب آؤں نہ تمہیں اپنے قریب آنے دوں۔ اگر تم نے مجھے دھتکار دیا تو میں اپنی شکل آئینے میں کیسے دیکھ پاؤں گی؟ کیا میں خود کو معاف کر سکوں گی؟ کیا تم مجھے رد کر کے دوبارہ مجھے اپنے قریب کرنے کے لائق رہو گے؟ ہو میرے خدا، مجھے رسوا مت ہونے دیجیے گا۔ اس نے مجھے جھٹک دیا تو رو رو کر مر جاؤں گی، پر اسے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ اسے پل پل سانسوں میں گھلتا دیکھے انیس کے اندر جیسے اضطراب چٹکیاں بھرنے لگا۔ وہ اسے روک دینا چاہتا تھا، مگر ہاتھ پیر جیسے وہ سن کر چکی تھی۔ ارشیا کے ہونٹ انیس کے ہونٹوں کے اتنے قریب آ گئے
کہ دونوں کی سانسیں آپس میں شدید الجھ گئیں۔ اس غربت میں کوئی جلدی نہیں تھی، بس ایک ٹھہرا ہوا شور مچاتا لمحہ تھا جس میں اس لڑکی کا دل زور زور سے بول رہا تھا اور عقل پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے لوٹے ہوش چہرے پر پورا جھک کر دوبارہ اڑانے لگی، این اسی وقت انیس نے اپنا چہرہ بہت بھاری دل کے ساتھ موڑ لیا کہ ارشیا کے ہونٹوں کا لمس اس نے اپنی رخسار پر جذب ہوتا محسوس کیا۔ یا اللہ، یہ مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ آنکھیں بند کرتا دل ہی دل میں ارشیا المیر کی اس جرت پر کانپ اٹھا، لیکن ارشیا اس کے منہ موڑنے پر آسمان سے زمین پر پٹکتی گئی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی جیسے خود سے ڈر گئی ہو۔ وہ کام کر اٹھ بیٹھی اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے گہرا کرب انگیز سانس لیتے اپنے وہ ہونٹ تکلیف سے پونچھے جو انیس کے رخسار کو اس کے ہوش و حواس میں چھو چکے تھے۔ میں معذرت چاہتی ہوں تم سے۔ ارشیا کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید وہ خود بھی نہ سن پائی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نظریں اس پر ڈالنے کی ہمت نہ تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ دے گا۔ بغیر کچھ اور کہے وہ واش روم کی طرف بڑھی اور اندر جاتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ اندر جاتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے ٹھنڈے فرش پر گھٹنے سمیٹے بیٹھ گئی، ہاتھ گھٹنوں کی طرف قید کر کے باندھے۔ اس کے آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ مجھے اب چھوڑ دے تو حق پر ہوگا۔ دھتکارنے کا شکریہ انیس، اب میں کبھی تمہاری طرف قدم نہیں بڑھا سکوں گی۔ بس یہی پہل تھی جو میں اس رشتے کے بچاؤ کے لیے کر سکتی تھی۔ اپنی ساری ہمت لگا دی پر یہ میرے لیے نہیں تھا۔ انیس غانم ملوی میرے لیے نہیں ہے۔ وہ بے آواز روتی خود کو یہاں بیٹھ کر حد سکھا رہی تھی اور وہ بھی لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ اپنا فرار اور انکار انیس کی اپنی آنکھوں میں سوئیاں بن کر چبھ رہا تھا، پر وہ جانتا تھا اس نے ٹھیک کیا۔ یہ قربت محض ایک لمحے کی نہیں تھی، یہ ایک ایسی لکیر تھی جسے پار کر لیا جاتا تو دونوں کی واپسی مشکل ہو جاتی۔ رونے سے اس کی سانس بند ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنی رخسار پر ہاتھ رکھے اس دردناک اثر سے نکلتا ہوا اٹھ کر واش روم کے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اپنا ہاتھ دروازے کی سطح پر ہتھیلی کے سنگ لگائے وہ اس دروازے تک میں اتری اس کی جذب سسکیاں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ وہیں ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ دونوں قریب تھے پر اب بیچ میں ایک باڑ آ گئی تھی۔ وہ رو کر خود کو سزا دے رہی تھی اور وہ خاموش ٹیک لگائے بھاری سانسیں بھر رہا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، مجھے خوش فہمی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ لڑکیاں واقعی بہت بے وقوف ہوتی ہیں، لیکن تم نے تو سارے لیول کراس کر دیے ارشیا۔ شیم آن یو، ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ اف! وہ جتنے آنسو رگڑتی خود کو کوس کر اس نے دگنے بہا دیے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں بند دروازے کے پیچھے کی سسکیاں اور آہیں بھی دوسرے فرد تک بآسانی جا رہی تھی۔ وہ قبر کی طرح ساکن تھا، عذاب پر بوجھ آ گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ رو کر دل کی بڑاس نکالتی رہی، پھر اٹھ کر واش بیسن کے پاس کھڑی ہو کر ارشیا نے اپنی سرخ آنکھیں رگڑ کر نل کھولا اور اپنے ہاتھوں کا پیالہ سا بنا کر پانی بھرے وہ اپنے چہرے کو دھو کر بھی اپنی ہچکیاں سمیٹ نہ سکی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ جب تک وہ باہر نکل نہ آتی وہ اس کے تھمے آنسو نہ دیکھ لیتا، یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ ارشیا کو مزید 10 منٹ اپنی بگڑی سانسیں بحال کرنے میں لگے، پر اس سے بہت دیر تک کبھی بھی سانس نہ لیا جاتا۔ لیکن وہ یوں ساری رات اس ٹھنڈے واش روم میں بھی تو نہیں گزار سکتی تھی۔ اس لیے چینج کیس نے اپنی بکھری ٹوٹی ہمت سمیٹے وہ واش روم کا دروازہ کھول کر آگے دھکیلنے ہی لگی جب کسی کے وہاں بیٹھے ہونے پر وہ باہر جھانکی۔ انیس نے دروازہ کھلنے پر فوراً اٹھ کر اسے باہر آنے کا راستہ دیا۔ وہ باہر آئی مگر اس نے انیس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کرتے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے ہی جب وہ اس کی راہ میں حائل ہوا۔ ارشیا رک گئی ورنہ اس کے سینے سے ٹکرا جاتی اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ رکنے کے باوجود اس نے اپنی نظریں انیس کی گردن پر رکھی، اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ تم جا سکتے ہو انیس، جا کر سو جاؤ۔ نانوں کے کچھ نیو کپڑے میں نے اس کمرے کی کبرڈ میں رکھے ہیں، جو اچھے اور کمفرٹیبل لگے وہ پہن لینا، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی راہ سے ہٹنے کی منتظر تھی۔ انیس نے ایک ہاتھ بڑھا کر جب ارشیا کی گرد حصارا تو وہ اذیت سے مسکرائی۔
اسے سچ میں انیس کے اس عمل پر شدید ہنسی آئی۔ انیس کو اس کا دماغی توازن بگڑا لگا، تبھی دوسرے ہاتھ سے اس نے ارشیا کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا جب چہرہ اٹھایا تو وہ اس کی سوجی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملا گیا۔ تمہیں اب مجھے چھونا نہیں چاہیے، قریب تو بالکل مت رہو میرے۔ میری غلطی ہے انیس، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید یہ نکاح تم نے سزا کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت میں کیا ہے، وہ محبت جو تم اپنے اندر چھپا کر رکھنے کی خواہش مند ہو۔ لیکن میں غلط تھی، میں تم سے ایموشنلی اٹیچ ہونے کی معافی مانگتی ہوں۔ اب مجھے اپنے کسی سوال کا جواب بھی نہیں چاہیے، نہ تم اب میرے دل دماغ میں چلتے معاملات اور میرا ماضی جان سکو گے۔ جب دل بھر جائے چھوڑ دینا، میں دل و جان سے راضی ہوں اس پر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کرتی اس کے حصار سے بھی نکل گئی، نہ صرف نکلی بلکہ جا کر میٹرس پر بیٹھ گئی، اپنے ایئر خوبس اتارنے لگی۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھا، انیس کی نظروں کی حدت تھی یا اس کا قریب بیٹھنا، ارشیا کے ہاتھ اپنے ہی ایئر رنگز اتارتے کھپ کپا گئے۔ پیچھے کرو ہاتھ اپنے۔ انیس کے تین چار لفظ ہی کافی تھے۔ انیس کے یہ 3-4 لفظ ہی کافی تھے۔ وہ حکم کی تعمیل میں ہاتھ تو ہٹا کر نیچے کر گئی، پر اس کی آنکھوں میں انیس کے لیے کوئی نرمی اور محبت نہ تھی۔ انیس نے اس کے دونوں ایئر رنگز اتار کے سائڈ ٹیبل پر جھک کر رکھے تو آگے سے رکھنے کے سبب انیس کے چہرے سے ارشیا کے کھلے بال ٹکرائے، جن کی خوشبو اس کے اندر کچھ دیر پہلے اتری تھی، اب تو روح تک گزر گئی۔ انیس، یہ فیک التفات پر ایکٹ مت کرو، اصلیت جان گئی ہوں تمہاری۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے بے دردی سے اسے دور کرتی، یہ سب کرنے سے سختی کے سنگ روک گئی۔ ایک چھوٹے سے انکار پر تم میری اصلیت جان گئی۔ اتنی کھلی کتاب ہے کیا انیس غانم ملوی؟ وہ منع کرنے کے باوجود اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھتے اس کی تھوڑی تھامے وہ روٹھی آنکھیں اوپر کرتا اپنی آنکھوں سے ملا گیا۔ ارشیا کے اسٹمک میں بل سا آیا کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے۔ مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میری چن کو ہاتھ مت لگانا دوبارہ۔ اس کا ہاتھ پہلے سے دگنی قوت سے پکڑ کر جھٹک گئی۔ اس کا یہ ہاتھ ہی زخمی ہوا تھا، تبھی وہ ظلم کر کے اس کا ہاتھ جب اپنے ہاتھ میں لے کر دباتی ہتھیلی کے بڑے کٹس کو دیکھنے لگی تو اسے رونا آیا، اس بات پر کہ وہ اس کے بھر چکے زخم بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے بنا ہر زندگی جینے کا تصور بھی کیسے کر سکتی ہے۔ ایک آنسو بے اختیار ارشیا کی جھکی آنکھوں سے گال پر رینگتا ہوا چھلک کر انیس کی ہتھیلی پر جا گرا۔ بہت انسلٹ فیل ہوئی مجھے۔ میں ایسی نہیں ہوں کہ اپنے لڑکی ہونے کا تقدس بھول جاؤں، حدیں توڑوں۔ بس تمہارے بند خول سے مزاج میں ایک موہوم درار ڈالنی چاہیے کہ شاید تم مجھ سے کہنے میں ہچکچا رہے ہو کہ یہ نکاح تمہاری خوشی ہے، توہین سی محسوس ہو رہی ہے۔ جانتی ہوں تم میرے بارے غلط سوچ رہے ہوگے کہ میں کتنی بے باک ہوں، بے شرم ہوں۔ تمہارا یہ سب سوچنا جائز بھی ہے، کیونکہ واقعی مجھے سب کے بعد ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ میں اس سے زیادہ مزید فضولیات بولتی تو انیس کے برداشت کا لیول پار کر دیتی، تبھی وہ اسے مزید بولنے سے روکتا، اپنے سینے کی اور پکڑ کر سرکاتا، اپنے گلے لگا کر خاموش کروا گیا۔ وہ بھیگتی آنکھوں اور اٹکتی سانسوں کے سنگ اس کی گردن میں بازو خمائل کر گئی، کیونکہ وہ اسے اپنی بازوؤں میں قید کر چکا تھا۔ سینوں کی حرارت ایک دوسرے میں اترنے پر آ گئی تھی، پر ارشیا کو یہ گلے لگانا بھی تکلیف سے نکال نہ سکا۔ میں نے تمہاری انسلٹ نہیں کی، یہ بات میری اچھے سے سمجھ لو۔ میں ایسا کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ تمہاری توہین کروں۔ میری نظروں میں تمہارا مقام اتنا عام نہیں کہ تم اس سے گر سکو۔ ڈوب کے مرنے والی یہ فضول بات دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنو لڑکی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا اس کو اس احساس جرم سے نکالنے کی کوشش میں بولا۔ اس کی گھمبیر پڑتی آواز اور ڈوبتے لہجے سے جان سکی کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، پر وہ پھر سے موم ہونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب بھولنا آسان نہ تھا۔ ارشیا کو اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ گلے لگنا بالکل بھی برابری کی تلافی نہ تھی۔ میں اپنی نظروں میں گر گئی۔ تم مجھے گلے لگاؤ یا گلے میں ہار سا پرو لو، میں ابھی اچھا محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ اس سے رہائی چاہتی تھی، پر انیس نے اس کے شانے پر بکھرے بال ہاتھ کی انگلیاں اس کی گردن پر پھیر کر سمیٹے، کمر پر ڈالتے سانس بھری تو ارشیا کو اس کی گرم سانسیں اپنی گردن اور کان کے پاس بکھرتی جلاتی محسوس ہوئی۔ تمہیں اچھا محسوس کرنا ہوگا کیونکہ ایسا میں چاہتا ہوں، وہ اس کے کان کے پاس بے حد آہستگی سے بولا تو وہ انیس کے خود سے لپٹنے اور یوں بے بس ہو جانے پر ریکویسٹ کرنے پر اداس سا مسکرائی۔
تمہاری چاہت مجھ سے جڑی ہے کیا؟ عام مقام نہیں تو کیا دل میں مجھے خاص جگہ دے چکے ہو؟ اس خاص جگہ کا اقرار میری پہل تسلیم کرنے پر ہو جاتا نا؟ کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے کھیل رہے ہو کیا تمہیں ایک لڑکی کی فیلنگز کا امتحان لیتے شرم آنی چاہیے۔ نہ انکار کر رہے ہو نہ اقرار، پھر آخر میں ہوں کیا تمہاری؟ وہ اس کو کندھوں سے جکڑتی ذرا سامنے لا کر اس سے سارے دل میں دبے دکھ دیتے سوال پوچھتے بولی۔ تو انیس نے نظریں سی چرائیں جس کی ارشیا کو پوری امید بھی تھی۔ انیس، نظریں چرانے کا وقت ہے کیا یہ؟ خط ہو گئی۔ الٹا اس کے منہ پھیرنے پر چڑ گئی جس سبب وہ فوراً پھیری آنکھیں ان بگڑے تیوروں والی گرے آنکھوں میں جما گیا۔ میں نے تمہاری کوئی توہین نہیں کی، سمجھ آئی ہے میری بات؟ تمہیں سب کچھ ایک ہی بار کیوں جاننا ہے؟ سب کچھ ایک ہی بار بتانا مشکل بھی ہو سکتا ہے سامنے والے کے لیے، سمجھ کیوں نہیں جاتی تم؟ وہ اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹے ارشیا کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لائے بولا، تو وہ سر فوراً ہلا گئی۔ دونوں کی سانسیں جیسے ایک دوسرے میں گھلنے پر آ گئی۔ وہ پیچھے کو زور لگاتی خود کو انیس سے دور پش کر رہی تھی کہ انیس کے چہرے سے ذرا فاصلہ بنا سکے، پر ناکام تھی۔ آ گئی ہے تمہاری سمجھ مجھے، بس مجھے میری سمجھ آنا بند ہو گئی ہے۔ اس کا کوئی علاج ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے تو جاؤ سو جاؤ جا کر۔ وہ اس کا اپنی گردن کی گرد جمع ہاتھ کھولنے کی کوشش میں ناراضگی سے منمنائی، جس پر وہ اسے پھر سے اپنے گلے لگاتا ارشیا کو ساکن کر گیا۔ وہ بھیگی سی سانس کھینچے اس کی خوشبو میں جیسے بھر سی گئی۔ ارشیا کی آنکھیں تو تب پھیلیں جب انیس نے اس کی دوبارہ شانوں پر آ کر بکھرتے بال ہاتھ کی انگلیوں سے ہٹاتے، اپنے نرم ہونٹوں کو ارشیا کی لوب کے نیچے رکھتے گردن کی وہ جلد چومی۔ وہ سچ میں سانس روک گئی۔ اس کی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جا کر ٹھہر گئی۔ گردن کے اس حصے پر ہلکی سی انیس کے ہونٹوں سے زبان کی نمی بھی آ ٹھہری۔ وہ ٹھنڈک اور حرارت کا ملا جلا ملاپ گویا ارشیا کے دل کی دھڑکن بدل گیا۔ یہ کیا تھا انیس؟ وہ اسے پرے جھٹک کر اپنی گردن پر اسی حصے پر ہاتھ رکھ کر دبا سے چلائی جہاں وہ انگارے کی طرح وہ جلد دبا چکا تھا۔ ارشیا کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت دیکھے وہ معصوم بن کر جواباً اسے دیکھ رہا تھا۔ علاج تھا، خود ہی تو چاہا تم نے۔ اس کی اس معصومیت پر ارشیا کو دل کا دورہ آتے آتے رہا۔ جو ہاتھ گردن کی جلد پر ہوتا مدہوش گرمائش کا احساس سہلا رہا تھا، وہ سینے پر آ رکا۔ وہ انیس کے اتنے بے خبر اور رنجان انداز پر سلگ کر رہ گئی۔ تم مجھے پاگل کر دو گے؟ جاؤ سو جاؤ، میرا دماغ یا دل کو ایک پھٹ جائے گا۔ دوبارہ ایسا علاج پاس ہی رکھنا۔ اٹھو جاؤ یہاں سے انیس۔ وہ باقاعدہ اٹھ کر اسے باہر کا راستہ دکھاتے بولی تو انیس اپنی جگہ سے اٹھا اور اس سے پہلے ارشیا کی طرف بڑھتا وہ سہم کر دیوار سے جا لگی۔ اس کا یہ خوف دیکھ کر وہ اپنے قدم روکتا دروازے کی طرف چلا گیا۔ میں نے تمہاری کوئی توہین نہیں کی، سمجھی؟ وہ جاتے جاتے رک کر جب بھاری سی آواز میں یقین دلاتے بولا تو اس کی شربتی آنکھیں ہلکی بہت ہلکی مسکرائیں، اور لمحے کے ہزارویں حصے ارشیا سمجھ گئی کہ یہ میسنا آدمی اس کو اس حالت میں لا کر مزے لے رہا ہے۔ سمجھ گئی ہوں، میرے کندھوں پر بیٹھے فرشتے بھی سمجھ گئے تمہاری بات۔ وہ کسی طرح اسے سر سے اتارنا چاہتی تھی۔ وہ فلرٹ کرنے کو تیار ارشیا المیر کی جانب بس اسے دیکھ کر ہی جا رہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، گڈ نائٹ۔ وہ مسکرا کر کہتے ہی دروازہ کھول کر جیسے ہی نکلا، ارشیا کامتی ٹانگوں سے لپکی دروازے تک آئی اور دروازے کو بند کرتے ہی کلک کی آواز سنتے ہی انیس بھی سامنے والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کی مدھم لائٹ اور نرم سی خوشبو محسوس کیے جناب کبڈ کی طرف بڑھے اور ارشیا کے وہاں سیٹ کر کے رکھے کپڑوں میں سے بلیک ٹی شرٹ اور بلیک پجامہ لیے وہ چینج کرنے بڑھا، اور جب واپس آیا تو باوضو بھی تھا۔ اس کی عشا بھی رہتی تھی، لیکن ارشیا کے وجود کی کپ کپاہٹ تھی کہ جانے کا نام نہ لے رہی تھی۔ وہ لحاف میں گھس کر بیٹھی اپنے بے قابو دل کی دھڑکنیں جتنا سنوارتی، انیس کے کیے جان لیوا کارنامے کو سوچے وہ روح تک لرز جاتی۔ خود پر حیران تھی کہ کیسے اس نے انیس کے قریب جانے کی ہمت کر لی۔ اگر وہ منہ نہ موڑتا، میرے خدا میں یہ کیا کرنے والی تھی؟ میری تو اسی پر جان نکلی جا رہی ہے۔ میرے رونگٹے ابھی تک کیوں کھڑے ہیں؟ کیا مصیبت ہے؟ اور میرے گال، ان کو کون سی سرخی چڑھی ہے؟ توبہ! کیسے پتا تھا میں یہ نہیں سہ سکتی؟ وہ اس لیے دور ہوا۔ ہاں، اگر محبت نہ ہوتی تو وہ یہ علاج بھی نہ کرتا۔
تم مجھے پھر کنفیوز کر گئے انیس، میں کہاں جاؤں آخر؟ یہ تجسس، یہ الجھن میری جان لے کر رہیں گے۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں بھرتی خود سے جنگ لڑ رہی تھی، اور وہ دوسرے کمرے میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ شدید پریشان تھی اور وہ شدید پرسکون تھا۔ بھاری قسمت، اچھا کھیل رہی ہو بیچاری ارشیا کے ساتھ۔ خود سے بہت لڑنے کے بعد وہ سیدھی لیٹ کر لحاف سینے تک اوڑھے کروٹ بدل کر تکیے کو اپنے سینے بھیج گئی۔ ستم کے اس سے بھی انیس کے بالوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کہاں کہاں سے خود کو انیس سے بچاتی۔ سونے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوئے وہ دستک پر گھبرا کر اٹھی۔ انیس نے دروازہ کھولا اور اس کے دوبارہ سامنے آ رکا۔ ارشیا نے اسے سر سے پیر برہم نگاہوں سے دیکھا۔ کیسے لگ رہے ہیں مسٹر رضی کے کپڑے مجھ پر؟ وہ یہاں اپنی تعریف کروانے آیا؟ ارشیا سچ میں چکرا کر اٹھ بیٹھی۔ انیس، کیا تم میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو؟ وہ اس کے سوال پر دروازہ آگے کر کے بند کرتا اس کی طرف آیا تو ارشیا جلدی سے سرک کر دوسری طرف ہوئی۔ نہیں لے رہا امتحان، لیکن تمہاری ننھی گھوم رہی ہیں باہر، اس لیے میں نے سوچا یہیں سو جاتا ہوں۔ اب تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ڈیکوریشن والے ہسبینڈ وائف ہیں۔ وہ نہ صرف ارشیا کے لیے کیے گرم بستر پر لیٹا بلکہ لحاف بھی اپنے اوپر اوڑھا۔ ارشیا نے بیچ میں فاصلہ سمیٹا اور اپنا تکیہ بھی انیس کے تکیے سے دور کر کے پرے سرک کر سے گھورتی ہوئی لیٹی۔ گڈ نائٹ۔ وہ منہ پھیرنے کے ساتھ کروٹ بھی بدل گئی تو انیس نے گردن پھیر کر اس سے دیکھا۔ وہ سر تک لحاف اوڑھ کر چھپی تو انیس نے بھی سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کرتے کروٹ ارشیا کی طرف بدلے مسکرا کر آنکھیں موندی۔ اس کی نیند میں جاتے ہی وہ رخ موڑ کر انیس کو دیکھنے لگی۔ تمہیں میری پرواہ ہے پر دکھاتے ہوئے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کس قسم کے اریٹیٹنگ بندے ہو تم انیس، مجھے اپنی نرمیاں سمیٹنی ہوگی۔ ایسے تو تم کبھی اپنے دل کی بات نہیں کہو گے مجھے، کیونکہ میں کاٹ کی الو ہر بار پگھل جو جایا کروں گی۔ اتنا بھی دل نازک نہیں تھا میرا جتنا ابھی ہوا پڑا ہے۔ تھوڑی سنگ دل ہو جاؤ ارشیا۔ اب دیکھو کیسے آخر میرے پاس ہو گیا ہے جسے میرے بغیر سے نیند نہیں آتی، لیکن اعتراف کرتے اس کا منہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گلے لگا کر ایک نیک کس سے کیا تم اپنے ہر ظلم کو دھو ڈالو گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس کی نیند کا یقین کیے دھیما دھیما غسیل تیوروں سے بڑبڑا رہی تھی۔ بس نہ چل رہا تھا، اسے نیند سے جھنجھوڑ کر جگاتے خود خراٹے بڑھ کر سو جاتی۔ کوئی تو سزا دیتی، پر وہ سوتے میں اتنا کیوٹ اور پیارا لگ رہا تھا کہ ارشیا کا اپنے نرم پڑتے دل پر ملامت کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ میں تمہیں کل پورا دن روڈ بن کر دکھاؤں گی، بات بھی ٹھیک سے نہیں کروں گی، برے برے لفظ بھی بولوں گی، پھر دیکھتی ہوں تم کیسے برداشت کرتے ہو سب۔ بیڈ نائٹ کا سوری۔ وہ اسے خطرناک اور صفاق جنگلی پرندے کا لقب دیتی دوبارہ منہ تک لحاف تان گئی، جبکہ وہ واقعی سو چکا تھا۔ جاگ رہا تھا تو کم از کم کا ساوری پر جناب کی روح ضرور لرز جاتی، پر آج ارشیا کی قسمت اچھی تھی، نیند ان موصوف پر قربان ہو چکی تھی، اور ارشیا کو بھی جلد آ ہی جاتی کیونکہ وہ اس کے پاس تھا، بہت پاس۔ نیا سال مبارک ہو ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ نیچے زمین پر بچھی دھاتی چٹائی پر گھٹنے سمیٹ کر ایک ہی طرح پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے سونم کے ہوش میں آنے کے منتظر تھے۔ لگ بھگ 1 بجنے کو تھا، مگر مجال ہو جو اس عورت کو پراپر ہوش آیا ہو۔ اب تو فجر اور عصر کو بھی نیند کے جھونکے آنے لگے تھے۔ لیٹ نہیں ہو گئے آپ مسٹر عصر؟ وہ گردن پھیر کر ساتھ بیٹھے آدمی کو آنکھیں نکال کر گھوری، یعنی شرم دلائی گئی۔ وہ تو کھل کر مسکرایا، ہمت جمع کر رہا تھا، ڈر تھا کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کے اس نئے سال کی شروعات نہایت بکواس ہوئی ہے۔ اف، کیا ہی عزت رہ جاتی میری۔ وہ اس کی چنچل طبیعت کچھ ہی گھنٹوں میں تسلیم کر چکی تھی۔ فجر نے تنزیہ سا مسکراتے عصر کی طرف دیکھا۔ تو کیا اب ڈر ختم ہو گیا عزت جانے کا؟ کیونکہ میں تو یہی کہوں گی کہ میرا نیا سال بہت برا شروع ہوا۔ وہ اسے زج کرنے کی پوری کوشش میں تھی۔ اتنا تو عصر سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی ہاتھ نہیں آنے والی۔ ارے مت کریں پیاری لڑکی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اس سال آپ کی سنگل اور کام کاج کے ساتھ بورنگ اور روبوٹک ہو چکی لائف میں کوئی ہینڈسم سا لڑکا شامل ہو گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دو اجنبی دیکھیں ایک دم آپس میں ٹکرا گئے۔ وہ اپنے ہونے پر اتراتا ہوا فجر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ دنیا سے اکیلی لڑنے والی، بہت سے اچھے برے مزاج کے لوگوں سے ڈیل کرنے والی کو اتنا تو پتا تھا کہ یہ آدمی برا نہیں۔ شاید عصر کی آنکھوں میں اس کی سچائی اور دل کی معصومیت نظر آ رہی تھی، ورنہ وہ اتنی رات ایک اجنبی شخص کے ساتھ بھلا کیوں رکی ہوتی؟
آپ اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہیں۔ اور کس نے کہا کہ میں سنگل ہوں؟ ہو سکتا ہے میں انگیجڈ ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے میری شادی ہو چکی ہو اور میرے بچے بھی ہوں۔ کیا یا کیا پتہ مجھے ڈائیورس ہو گئی، یا میں نے خود لے لی ہو۔ سنگل کیسے لگی میں آپ کو؟ اثر کے چہرے کی رنگت یکدم بدلی۔ وہ ٹیک چھوڑ کر فجر کے پرسکون تاثرات سے سجے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں دل کو لگ جاتی اس لڑکی کی یہ باتیں اثر کو سراسر ہولناک ہی تو لگیں۔ آپ کیوں دل دہرا رہی ہیں مجھ معصوم کا؟ میرا تو آپ پر بری طرح دل آ گیا ہے۔ کہہ دیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ سنگل پسلی کے ساتھ ساتھ سنگل ریلیشن شپ میں بھی ہیں، ورنہ میں اس کرسی سے کود کر جان دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اپنے دل پر صدماتی تاثر کے سنگ ہاتھ رکھے وہ فجر کو آنکھیں پھیلا کر گھورنے پر مجبور کر گیا۔ کس قسم کا نان سیریس آدمی تھا؟ آپ کچھ زیادہ ہی ڈرامیٹک نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے چونچلے کرنے کی عمر گزر گئی ہے مسٹر اسر؟ وہ آئی برو چکا کر گھورتی ہوئی اسر کو غیرت کھانے کی انڈائریکٹ ترغیب دے گئی۔ آہا، سچ کہہ رہی ہیں آپ، لیکن وہ اندر کا بگڑا بہکا بچہ میں نے ذمہ داریوں کے بیچ بھی مرنے نہیں دیا۔ وہ آپ جیسی ہی کسی سلجھی چھوٹی اور پیاری ڈاکٹر کے لیے سائڈ کر رکھا تھا۔ وہ مسلسل فجر پر لائن مار رہا تھا، اور اب کی بار فجر کے ماتھے پر ہفکی سے لکیریں آئیں، کیونکہ اسر نے پھر اس کے قد کو پوائنٹ کیا تھا۔ اگر آپ نے یہی بکواس کرنی ہے تو میں جا رہی ہوں، ویسے بھی یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ وہ اسے ایسی باتوں سے منع کرنے کے ساتھ جب اپنی دونوں بازوؤں پر ہاتھ پھیرتی ٹھنڈ محسوس کر رہی تھی، تبھی اسر نے جینٹل مین بنتے اپنی اپر جیکٹ اتاری۔ فجر ایک لمحہ فطری گھبرائی کہ وہ جیکٹ کیوں اتار رہا ہے، مگر جب اسر نے اس کی طرف سرک کر اپنی لیدر جیکٹ اچھے سے فجر کے نازک سے وجود کی طرف اوڑھائی، تو وہ گھبراہٹ بھول کر حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا اس زمانے میں ایسے معصوم لوگ ہوتے ہیں جو اکیلی لڑکی کو دیکھ کر کچھ غلط کرنے کے بجائے اسے حفاظت کا احساس دلائیں؟ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ بھلے اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا تھا، فلرٹی کوششوں کو بھی جاری رکھے ہوئے تھا، پر خدا گواہ تھا، اثر کی آنکھوں میں سب کے باوجود ایک احترام اور عورت ذات کا تقدس وہ دیکھتی رہی تھی۔ وہ اتنا تو مان چکی تھی کہ وہ کسی بہت سلجھی ماں کی تربیت ہوگا، جسے اس کی ماں نے عورتوں سے بات کرنے کا بھرپور سلیقہ سکھایا، اور وہ ہمراہ تھی جس نے اثر کی تربیت بھی خود کی اور انیس کی بھی۔ جیکٹ کی دونوں بازو پہن لے طبیبہ، آپ کی ٹھنڈ بھاگ جائے گی۔ وہ واپس ٹیک لگائے بیٹھا تو فجر نے نظریں سی چراتے اس کی جیکٹ پوری طرح پہن کر اپنے ہاتھ اس کی پاکٹس میں ڈال کر چوکڑی مارے کمر دیوار سے ٹیک لی، اور ایک نظر اثر پر ڈالی جو اب نیند کے سبب منہ پر ہاتھ رکھے اونگ رہا تھا۔ بے اختیار وہ اسے دیکھتے مسکرائی۔ ویسے کیا آپ واقعی کسی کے نام بکڈ ہیں پیاری لڑکی؟ دیکھیں ابھی بتا دیں تاکہ میں اپنے دل کے بڑھتے قدم روک لوں۔ ایک بار وہ آپ کی طرف بڑھ گئے، پھر نہ آپ کا منگیتر صفحہ ہستی پر رہے گا نہ شوہر۔ دیکھ تو لیا ہوگا کہ ماہر کڈنیپر ہوں، کیا پتہ عشق معشوقی مجھے قاتل بھی بنا دے۔ وہ اپنی الجھن کو زیادہ دیر دبا نہ سکا۔ فجر نے اس کی طرف گردن گھمائی، وہ یہی سوچ رہی تھی، یہ قاتل بھی ہوتا تو قاتل بھی بنا تو قتل سے پہلے اس بندے کی پیار سے اجازت لے گا کہ کیا میں آپ کو مار سکتا ہوں؟ جبکہ اثر سمجھ نہ سکا وہ مسکرا کیوں رہی ہے، حالانکہ اثر کا سوال کافی سنجیدہ تھا۔ میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ اپنے دل کے قدموں کو حد اور تمیز سکھائیں کہ کسی کی بھی طرف نہیں بڑھا جاتا۔ وہ کسی صورت رضامند نہ تھی۔ اثر نے مایوسی سے سر دیوار سے لگا دیا۔ اسے لگتا ہے رات بھر ہوش نہیں آئے گا۔ اپنے لوگوں کو کہیں مجھے واپس چھوڑیں، آپ کے ساتھ یہاں رکنا غیر مناسب ہے۔ وہ جانے پر تیار ہوئی، مگر اثر نے مضطرب نگاہوں سے فجر کو دیکھتے ٹیک ہٹائی۔ میں اکیلا تھوڑی ہوں، یہ لڑکی بھی تو ہے۔ آپ مت جائیں صاحبہ، ورنہ بہت بور ہو جاؤں گا۔ پلیز، میں آپ سے فضول کی کوئی بات بھی نہیں کروں گا۔ دیکھیں، سونم کے ساتھ اکیلے رہنا مجھے بھی مناسب نہیں لگے گا، لیکن آپ ہوں گی تو میں بھی ایزی رہوں گا۔ وہ اس کی اسرار پر لمحہ بھر سوچ میں پڑی، لیکن وہ فرش پر بچھی دھاتی چٹائی بہت ٹھنڈی تھی۔ فجر یہاں ساری رات نہیں بیٹھ سکتی تھی، ابھی سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ مسٹر اسر، یہ چٹائی بہت ٹھنڈی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہاں ساری رات بیٹھ کر کیسے گزاریں گے ہم؟ آپ کو بھی اسے اپنے لوگوں کے حوالے کر کے گھر چلے جانا چاہیے۔ وہ اس کی بات سنے یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ ویٹ کریں، میں بس 1 منٹ میں آیا۔ وہ بکھلا کر اسے چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگی جو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا۔ فجر کی نظریں داخلی حصے پر جمی تھیں کہ یہ نہ جانے کہاں گیا، جبکہ کچھ دیر تک اسے اثر واپس آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا لانگ گرم کوٹ تھا۔
اٹھے शाबाश इस ठंड की ऐसी की तैसी। वो बौखलाकर उठी क्योंकि अभी भी समझने से कासिर थी कि वो क्या करने वाला है। असर ने उसके उठते ही अपना कोट नीचे चादर की तरह बिछाया। फिर वो फजर की जानिब देखने लगा जिसकी आंखें हफीफ सी हैरत भरी खुशी से मुस्कुराईं। ये क्या कर रहे हैं? वो इससे पूछे बिना ना रह सकी। ठंड को धूल चटा रहा हूँ। आप बैठें इस पर और बताएं कि क्या अपनी आरामदेह हो चुकी अब की जिंदगी से एक कम आरामदेह रात इस बंदे नाचीज को देंगी। वो उसकी गहरी मुस्कुराती शोख नजरों से खुद को बचाती वापस बैठी तो अब जगह नर्म और कंफर्टेबल हो चुकी थी। वो जब आमादा सी मुस्कुराई तो असर भी उसके साथ ही बैठा। वो कितनी देर मुस्कुराती चली गई, ये बंदा सच में पूरा पागल था। थैंक यू, अब रात गुजारी जा सकती है। वो नर्म अंदाज में मुस्कुराई तो असर का चेहरा खुशी से तमतमाया। थैंक यू तो आपका कि मुझ बोंगे के साथ बैठने पर राजी हैं। अच्छी लगती है मुस्कुराते हुए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वो रवानी में मुस्कुराता कह गया जिस पर फजर ने उसे खा जाती नजरों से देखते अपने कहे पर सटपटाने पर मजबूर कर दिया। सॉरी, मेरी जुबान काफी स्लिपरी है। गुस्ताखी माफ सोनियो। वो माफी करने वो माफी मांगने के साथ वो माफी मांगने के साथ मजीद जुबान की बेखुदी पर जब अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर दबाकर खुद की बकबक रोक गया तो वो तमाम तर बरहमी के मुस्कुरा दी। नजरें भी घुमा गई ताकि वो आदमी उसकी मुस्कुराहट ना देख ले। एक टेप ले आता एक टेप ले आता। काश। सॉरी, ओके ना। मैं बहुत अच्छा और मासूम इंसान था, आपको देखते ही बदमाश हो रहा हूँ। उफ, कोई इतनी क्यूट लड़की मिली जो नहीं। मिलना दूर कभी देखी तक नहीं मुझ बदनसीब ने। अच्छा ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा कुछ। सोना हो तो मेरा कंधा हाजिर है साईं। वो उसकी तरफ बेइरादा देख बैठी। बलोच लोग अक्सर अपनी मनपसंद औरत को लाड से साईं कहते थे, पर वो हैरान थी ये असर को कैसे पता चला। वो उसके लहजे उसके बेकाबू लफ्जों से लुत्फ लेती नजर आई, जिसने सर दीवार से टेक कर आंखें बंद कर ली। कोई कंधे की ऑफर देकर ऐसे बेखबर होता है क्या? नो थैंक्स, मुझे आपके कंधे की कतन जरूरत नहीं। वो उसकी जरा नवाजी फौरन वापस थमाती खुद भी आंखें बंद कर गई। लेकिन अभी मजीद 30 मिनट ही गुजरे थे कि दोनों टांगे सीधी किए टेक लगाकर बैठे थे। फजर का सर उसके कंधे पर था, जबकि असर के सर ने भी दाएं तरफ गिरे फजर के सर का सहारा ले रखा था और दोनों ही गहरी नींद में जा चुके थे। और बाहुदा दोनों की इस ठंडी जगह नींद ऐसी थी जैसे पुरसुकून तो गर्म लिहाफ में भी नहीं आया करती। दिलों की कशिश बिना कुछ कहे सब कह रही थी। जबकि दूसरी तरफ न्यू ईयर पार्टी भी 2 बजे तक खत्म हो गई। मनाइम और महवीर ने हिजर के साथ ही सब मेहमानों को रुखसत किया, मगर ताहिर और सारा रुक गए क्योंकि वो हिजर को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मनाइम और महवीर भी रवाना हो गए, जबकि सोहा तो पूरी रात सिवानी में ही बिजी रहने वाली थी। रईस एक बार फिर इससे बात करने आया, मगर सिक्योरिटी ने इसे सिवानी की बिल्डिंग के गेट से ही अंदर जाने ना दिया, क्योंकि सोहा ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था। लीगल नोटिस जाने तक वो रईस का सामना भी ना चाहती थी। जबकि रईस के हाथ अनीस को लेकर आज के लिए बंद गए क्योंकि वो और अर्शिया पाकिस्तान ना थे। लेकिन उसका अब टारगेट इब्राहिम अलवी थे, क्योंकि वो इसी न्यू ईयर पार्टी में आया था जहां उसके आदमी ने उसे खबर दी थी कि इब्राहिम साहब भी अपने अयाश दोस्तों के साथ आया हुआ है। टंटना। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की धमाकेदार स्पेशल एपिसोड? तो कल की होगी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल और धमाकेदार एपिसोड। क्या होने वाला है, रईस क्या प्लान करने वाला है, उसका प्लान क्या होगा और बाकी सब क्या करने वाले हैं अब आगे, तो वो जानने के लिए आपको अगली एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।